तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। मुझे अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम बहार। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम यूहन्ना रसूल के तीसरे खत के पहले बाब का मुताला कर रहे हैं और आज इस खत के मुताले की चौथी किस्त है जो कि इस खत की आखिरी किस्त होगी, और आज हम 12वीं आयत से मुताले का आगाज़ करेंगे। नाजरीन, हम इससे पहले पिछले हिस्से पर तफसीली बात करेंगे कलीसिया में मौजूद मनफी शख्स के मनफी अमाल के मुतल्लिक, यानी कि दिमेत्रियुस के मुतल्लिक, जो हमने पहले भी की थी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूँगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, यूहन्ना ने दिमेत्रियुस के बर्ताव के मुतल्लिक कहा, पस जब मैं आऊँगा तो उसके कामों को जो वो कर रहा है याद दिलाऊँगा। मुझे याद है कि करंथुस की कलीसिया में पौलुस रसूल ने गुनाहगार भाइयों से कैसे बर्ताव किया। ये पहले करंथियों के खत के 5वें बाब में वाज़े है। उसने अपनी रसालत के इख्तियार से उसको शैतान के सपुर्द किया ताकि वो बर्बाद हो जाए। पौलुस रसूल ने उसको शैतान के हवाले किया, लेकिन यूहन्ना रसूल ने अपने इस इख्तियार को ऐसे इस्तेमाल नहीं किया कि दिमेत्रियुस को यूं कहे। इस पर आपकी क्या राय है? लिखा है कि याद दिलाऊंगा कि हमारे हक में बुरी बातें लिखता है। जहां तक मेरा ख्याल है ये नबूवती ज़ाविया है और दिमेत्रियुस नामी शख्स रसूलों के अयाम में मौजूद था। आज वो शख्स नहीं है, बहुत से नहीं है, क्योंकि ये निज़ाम ही ऐसा है। ये निज़ाम खुदा के लोगों पर इख्तियार का दावा करता है। वो खुद को दूसरों जैसा नहीं समझते। वो भाई नहीं, वो खुदा के लोगों से बढ़कर हैं। और हमने गुज़िश्ता किस्त में भी इसके मुतल्लिक बात की। निकोलेटन की जमात दरअसल ये इब्तदाई कलीसिया में थे, और मैं कहूँगा कि हमें इनके अमाल से नफ़रत है। तीसरी कलीसिया में हमें निकोलेटन के अमाल के बारे में नहीं बल्कि उनकी तालीम के बारे में बताया जाता है। ये यूहन्ना रसूल के अयाम है। उन्होंने तालीम का निज़ाम बनाया, इसको एक निज़ाम में तब्दील किया, तालीम का निज़ाम, और ये निकोलेटन की तालीमात हैं। और यूहन्ना रसूल भी अपने ख़त में इस इख्तियार का इस्तेमाल कर सकता था, और मैं नहीं जानता कि उसने बाद में क्या क्या किया, लेकिन ये नबूवती पहलू है। हम जो रसूलों के अयाम में नहीं जीते, हम इन जैसे दिमेत्रियुस से नहीं बच सकते। ऐसा क्या करें? यानी कि उसको सजा सुनाने का इख्तियार किसके रसूल पास के है? पास। पौलुस ने करंथुस की कलीसिया के गुनाहगार भाई से ऐसा ही किया। मौजूदा दौर में रसूल सही। मौजूद नहीं है। अब अगर हमारे दरमियान दिमेत्रियुस हो तो हम उसके साथ आखिर कैसे पेश आएं? खुदा ने कहा कि जब वो आएगा तो उनके कामों को याद दिलाएगा। इसमें नबूवती पहलू है। मुझे पहले तीमुथियुस के तीसरे बाब की 14वीं आयत याद आती है। मैं तेरे पास जल्द आने की उम्मीद पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि अगर मुझे आने में देर हो। रसूल ने तीमुथियुस से ये बात की, लेकिन इसमें मसीह ने हमसे बात की है कि अगर मुझे आने में देर हो तो तुझे मालूम हो जाए कि खुदा के घर यानी जिंदा खुदा की कलीसिया में जो हक का सतून और बुनियाद है क्यों कर बर्ताव करना चाहिए। यहाँ हमें बताया गया है कि मसीह की आमद तक दिमेत्रियुस जैसे शख्स आते रहेंगे, लेकिन हम इस बुराई के हम शक्ल ना बने। इसकी बहुत सी मिसालें मिलती हैं, और इसके फौरन बाद उसने हमसे एक इज्जतदार शख्स यानी दिमेत्रियुस का जिक्र किया। एक दिमेत्रियुस है और एक दिमेत्रियुस भी है। बदी की नहीं बल्कि नेकी की पैरवी करो। रसूलों के बाद मैं कहूँगा कि ये उस दौर के लोगों के लिए पैगाम है। दर हकीकत में हमेशा दिमेत्रियुस या उस जैसे निज़ाम के सामने डट कर खड़ा होता हूँ कि लोगों को कलीसिया से खारिज करें। उसने अपने ही भाइयों को कलीसिया में से खारिज किया।
انہوں نے کچھ برا نہیں کیا. یہ وہ بھائی تھے جو مسیح کی خاطر باہر گئے. انہوں نے جی دیترفس کی نہیں صحیح. سنی، اس نے اپنی نافرمانی کو برائی جانا، کیونکہ جن بھائیوں نے اس کی بات نہ مانی وہ برے جانے گئے. اس کے نتیجے میں ان کو کلیسیا سے خارج کیا گیا. کیا آپ اس خط کے ایسے اختیار یا نظام کی بات کریں گے جس میں خود کو لوگوں سے الگ کیا اور خود کے لیے الگ ہستی بنائی کہ لوگوں پر حکومت کرے؟ بالکل جس نے بھی اس کی نافرمانی کی اس کو کلیسیا سے خارج کیا. بالکل، یہ اس برائی میں شامل ہونے کا نتیجہ تھا. اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا. کیا ایک شخص کو کلیسیا میں سے کسی دوسرے شخص کو نکالنے کا اختیار ہے کہ وہ ایسے کلیسیا کام کو؟ کے لیے کلیسیا کے اختیار کو استعمال کرے؟ ٹھیک ہے. جی اگر کسی مقامی کلیسیا میں دریتروفس جیسا شخص موجود ہو اور وہ کلیسیا بھی روحانی طور پر کامیاب ہو تو کلیسیا اس شخص کی تربیت کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے. پہلے تنبیہ کریں گے، اگر وہ نہ مانے تو پھر اس کو سزا سنائیں گے. بھائی یوسف، اگر کلیسیا میں روحانی طاقت ہے تو کیا وہ ایسی سزا سنا سکتے ہیں؟ لیکن اس کے ممبران کو خدا ان کی مہربانی پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ وہ ایسے دریتروفس سے ذاتی طور پر خود نپٹے. بھائی ایاد، ان معاملات میں وفاداری بہت اہم ہے اور یہ اختیار سے زیادہ معنی رکھتا ہے. وفاداری بہت اہم ہے، اور اگر وفاداری موجود ہو تو ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہر کلیسیا کو دیترفیوس اور اس کی راہ سے محفوظ رکھے گا. لیکن اگر کوئی مقامی کلیسیا مجھے سن رہی ہو اور ان کے درمیان کوئی دریتروفس ہو، وہ نہیں جانتے کہ اس سے کیسے پیش آئے، وہ ان پر حاوی ہو کر کلیسیا کے فیصلے خود کرنا شروع کر دے. جیسے کہ کوئی شخص کہے کہ ہم اس مقامی کلیسیا کو چھوڑ دیں، اور ایسے ہی کئی لوگ یہ کلیسیا چھوڑ جاتے ہیں. اس جیسے شخص کی وجہ سے کلیسیا چھوڑ جانا روحانی ہے؟ ہرگز نہیں. یہ خدا کی گواہی ہے اور ہمیں اس کی گواہی پر قائم رہنے کی ضرورت ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس مسئلے کو خدا کے سامنے رکھیں. خدا اس کلیسیا کو چھوڑ نہیں دیتا، بس ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کریں اور اس کے حضور پاکیزگی میں روزے رکھیں، کیونکہ یہاں بہت سی ایسی برائیاں ہیں جو ہم سے بڑی ہیں، لیکن خدا سے بڑا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بھائی یوسف، میں 11ویں آیت پر آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. یہاں لکھا ہے، نیکی کرنے والا خدا سے ہے، بدی کرنے والے نے خدا کو نہیں دیکھا. یہی عام اصل ہے. اس کا اصول خداوند یسوع مسیح ہے، جس کے لیے نیکودیمس نے کہا کہ تو خدا کی طرف سے آیا ہے، اور اندھے شخص نے کہا کہ اگر یہ شخص خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو کچھ نہ کر سکتا. مسیح خدا کی طرف سے آیا. نیکی کرنے والا خدا سے ہے. کیا یہ مسیح کے لیے ہے؟ اعمال کے 10ویں باب میں وہ بھلائی وہ کرتا بھلائی ہے. کرتا اور ان سب کو شفا دیتا پھرا، وہ جو ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے ہیں. مرکز 7 کی آخری آیت میں لکھا ہے، جو کچھ اس نے کیا سب اچھا کیا، اس لیے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے. یہی اصول ہے، جو نیکی کرے وہ خدا کی طرف سے ہے. اور یہاں پر میں آخر میں یہ کہوں گا کہ بدی کرنے والے نے خدا کو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے. گیوس اور دمیتریوس کی بہت اچھی رفاقت ہو سکتی ہے. دمیتریوس کے نام کو یہاں اس لیے ظاہر کیا گیا تاکہ موجودہ دور میں اس برائی سے بچ سکیں اور ان لوگوں کا ساتھ دیں جو پاک دل سے خداوند کے نام پر بھروسہ رکھتے ہیں. اگر ایک دیترفیوس موجود ہے تو 2 قابل تعریف اشخاص گیوس اور دمیتریوس بھی موجود ہیں. یوحنا رسول چاہتا ہے کہ ہم برائی کو دیکھ کر دل برداشتہ نہ ہو جائیں، بلکہ محبت اور سچائی کی وجہ سے حوصلہ پائیں. بارہویں آیت میں دمیتریوس کے بارے میں سب نے اور حق نے گواہی دی. دمیتریوس نے حق کی گواہی دی یا حق نے دمیتریوس کی گواہی دی؟ بتائیے. ٹھیک ہے جی بھائی یوسف. دیکھیں، اول دمیتریوس کی پیدائش
ایک بت پرست قوم میں ہوئی. اس کا نام ان کے دیوتا دیومتر کے نام پر تھا. یہ یونانیوں کی زراعت کا خدا تھا. یونانیوں کے پاس انسان سے زیادہ معبود موجود ہیں. صحیح. یونان کے ہر گلی کوچے میں آپ کو بہت سے دیوتا مل جائیں گے. ہر چیز کا. ہر ایک چیز کا خدا ہے، زراعت کا، سب کا. سو میں کہوں گا کہ اس کی پیدائش ایک بت پرست اور ایک تاریک معاشرے میں ہوئی، اور پھر خدا نے اس کو آزاد کیا. سب نے اور خود حق نے بھی اس کی گواہی دی. یہ شاندار ہے. مجھ اور آپ جیسے، بلکہ ہمارے ناظرین جیسے عام ایماندار، ہم سب حق کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ شخص اتنا اچھا ہے، اس نے حق کی نہیں بلکہ خود حق نے اس کی گواہی دی، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نے حق کے مطابق اپنی زندگی بسر کی اور حق نے اس کی گواہی دی. یعنی وہ حق کے مطابق جیتا رہا. بالکل. بھائی یوسف، سب نے اس کی اچھی گواہی دی. ہم دمیتریوس کو اپنی قسط کے صحیح. آخر میں یوں بیان صحیح. کریں گے. پہلے ہم بالکل. دمیتریوس کے متعلق بات صحیح. کریں گے. سب لوگوں کے درمیان دمیتریوس جیسا شخص ڈھونڈنا بہت ہی مشکل ہے جس کی سب لوگوں نے گواہی دی. دراصل بھائی یوسف، کبھی کبھار سب کو خوش کرنے کے لیے انسان اپنے اصولوں کے ساتھ سمجھوتا کرتا ہے. کہتے ہیں کہ جو دوسروں کو خوش رکھے اس کے اپنے کوئی اصول نہیں، مطلب وہ سب کو راضی رکھنے کے لیے سب سے متفق رہتا ہے تاکہ کوئی اس سے خفا نہ ہو. بھائی یوسف، ہمیں اس کے بارے میں بتائیں، دوسروں کو خوش رکھنے کے لیے اصولوں کا نہ ہونا یا اصول پر قائم رہ کر اچھی گواہی کا سبب بننا. بھائی ایاد، میری توجہ اس برکت پر گئی جب خدا کے بندہ موسیٰ نے آشر سے یہ کہا کہ استثنا کے 33ویں باب میں لکھا ہے، آشر اس اولاد سے مالا مال ہو، وہ اپنے بھائیوں کا مقبول ہو. یہ خدا کی جانب سے برکت ہے. اور جب کوئی دوغلاپن اور ریاکاری نہ کرے بلکہ حق اور سچ کی بات رکھے اور اپنی وفاداری ظاہر کرے اور دلیری کے ساتھ کام کرے، تب اس کے بھائی اسے قبول کریں گے، اور یہ خدا کی برکت ہے. ہم اپنے لیے اور خدا کی خدمت کرنے والوں سے یہی امید رکھتے ہیں. یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے. پولس رسول نے کہا کہ اگر میں لوگوں کو خوش کروں تو میں خدا کا خادم نہیں ہو سکتا. پر میں کہوں گا کہ یقیناً حق کو جاننے والے سب لوگ پولس سے اور مسیح سے محبت رکھتے ہیں. وہ لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگا، اور اگر وہ ایسا کرتا تو مسیح کا خادم نہ ہوتا. ایسا ہرگز نہ ہوتا. ٹھیک ہے. مطلب جب یوحنا گیوس سے ملا تو اس کے نیک اعمال کا تذکرہ اور اس نے تعریف کی. یقیناً ہم جانتے ہیں کہ دمیتریوس نے بہت زیادہ برے کام کیے. یوحنا نے دمیتریوس کا ذکر بھی کیا پر حق کی گواہی کی بات کی، اس کے اعمال کا. اس کے بارے میں سب نے اور خود حق نے بھی گواہی دی، اور ہم بھی گواہی دیتے ہیں، اور تو جانتا ہے کہ ہماری گواہی سچی ہے. سچی ہے. بھائی یوسف، مجھے ایک عملی نصیحت چاہیے. اس گواہی کا بھروسہ ہم گواہی دیتے ہوئے کسی کی تعریف نہیں کرتے بلکہ حق اور سچ کی بات ہی کرتے ہیں. دیکھیں، جب یقین نہ ہو تو خاموش رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم گواہی دیں تو اس کی پوری تصدیق کرنے کے بعد ہی ایسا کریں. افسوس کہ کبھی کبھی گواہی دینا ہی سب سے آسان کام ہوتا ہے، اور ہم بے یقینی سے ایسا کرتے ہیں، جبکہ خدا کے 10 احکام ہمیں گناہ کے بارے میں تنبیہ کرتے ہیں. اور سلیمان بادشاہ نے کہا کہ جھوٹا گواہ بے سزا نہ رہے گا. اگر کوئی جھوٹی گواہی دے تو خدا کے انصاف سے بچ نہیں سکتے. اور پھر ہم نے آگے یہ پڑھا، اور ہم یہ بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری گواہی سچی ہے. یوحنا نے بھی یہی لکھا. کلام مقدس میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ فی الفور اس سے خون اور پانی بہہ نکلا. جس نے یہ دیکھا اس نے گواہی دی، اور اس کی گواہی سچی ہے. یہ سچ ہے، اور اس لیے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. ایک حقیقی اور سچی گواہی وہی ہے جس کو اپنے آنکھوں سے دیکھوں اور کانوں سے صحیح. سنوں. میں چاہتا ہوں آپ مجھے ایک عملی نصیحت دیں، خاص کر ان ایام میں جب بہت سی افواہیں ہیں. بھائی یوسف، فیس بک پر بہت زیادہ جھوٹی خبریں گردش کرتی ہیں، اور اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم اسے دیکھتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں کہ کسی نے ایسا ویسا کیا، اور ہم اس کے متعلق اپنا خیال باندھ لیتے ہیں.
اور اس خبر کی تصدیق نہیں کرتے، کسی سے نہیں پوچھتے کہ دونوں فریقین کی بات چیت کیا ہو رہی ہے۔ ہمیں دونوں کی بات سننی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ فلاں فلاں نے ایسا کر دیا۔ میں یہاں پر حقیقت بیان کر رہا ہوں، شاید بہت سے لوگوں کو یہ کہنا برا لگے گا، ایسے تو خدا کے لوگوں کے درمیان رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کسی فیس بک پوسٹ کی وجہ سے جھگڑتے ہیں، ان کے مسائل کی بات سوشل میڈیا پر کی جاتی ہے، جھوٹی خبریں، آدھا سچ، مطلب جو کہ تباہی کا باعث ہو۔ کلام مقدس کے مطابق ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے کہ خبر سنیں اور ان کی سچی گواہی پر ایمان رکھیں۔ دیکھیں، میری دلی خواہش ہے کہ خدا کے فرزند اس تنبیہ پر غور کریں اور کسی مشکل میں نہ پڑیں، اور سلیمان نے کہا، وہ کہتا ہے کہ جو ایسی بات کو بار بار چھیڑتا ہے دوستوں میں جدائی ڈالتا ہے۔ ہم خبر بناتے نہیں، اس کو دہراتے ہیں۔ جو خطا پوشی کرتا ہے وہ دوستوں کا جویان ہے، اور جو ایسی بات کو بار بار چھیڑتا ہے وہ دوستوں میں جدائی ڈالتا ہے۔ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، صرف وہ نہیں جن کو غلط سمجھیں، بلکہ حقیقی گناہ محبت الزام نہیں لگاتی، اور میں کہوں گا مسیح ایسا نہیں۔ تاریخ میں رسولوں اور خدا کے خادمین نے ایسا نہیں کیا۔ دیکھو، تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے، اور میں کہوں گا کہ زبان بھی ایک آگ ہے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم پوری دنیا میں آگ لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے لکھا ہے کہ اے خداوند میرے منہ پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازے کی نگہبانی کر۔ کچھ بھی بولنے سے پہلے مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اس سے سننے والے کو فائدہ ہوگا؟ اگر نہیں تو بہتر یہ ہوگا کہ میں خاموش ہی رہوں، یہی بہتر ہے۔ اگر وہ معلومات درست ہے تو غلط بھی خبر رکے پھیلانے رہیں سے پہلے اور غلط خبر کے لیے اور بھی احتیاط کریں۔ ہم مانتے ہیں کہ نوح شراب میں متوالا ہوا، اس کے بیٹوں نے اس کی برہنگی کا مذاق کیا جبکہ دو نے اس کو ڈھانکا۔ صحیح۔ دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے تو خداوند خود سنبھالے گا۔ در حقیقت آج کل الزام لگانے اور افواہوں کا دور ہے، اور یہی مقامی کلیسیاؤں کی بربادی کی وجہ ہے۔ صحیح جی، استثنا کے 17ویں باب میں یہ لکھا ہے، اور یہ بات تجھ کو بتائی جائے اور تیرے سننے میں آئے تو تو دریافت اور خوب تفتیش کرنا، تو جافشانی سے تحقیقات کرنا، اور اگر یہ ٹھیک ہو، اگر وہ ہمارے لیے اہم ہو تو اس کو دہرانے سے پہلے اس کی حقیقت کو ضرور جان لینا۔ اس کا فیس بک پر پرچار نہ کریں، ورنہ ہم کی مانند ہم بھی اپنی اولاد پر لعنت لاتے ہیں۔ کینان ملعون ہو، وہ اپنے بھائیوں کے غلاموں کا غلام ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے باپ کی برہنگی کا ذکر باہر آ کر کیا۔ ایک سلیقہ مند بیٹا ایسا نہیں کرتا۔ شکریہ بھائی یوسف، یہ آخری ایام کے لیے ہمارے لیے ایک عملی مشورہ ہے۔ ابھی ہم وقفہ لیں گے اور اس کے بعد مہمانوں سے سوال۔ تیرہویں آیت میں لکھا ہے، مجھے لکھنا تو تجھ کو بہت کچھ تھا۔ کیا رسول کے الفاظ اس بائبل میں قلم بند نہیں ہوئے یا ان کو زبانی کہا؟ ان کا کیا رواج تھا؟ بھائی یوسف، جیسا کہ یہ اہم سوال ہے، بہت سے لوگ اس رواج کی بات کرتے ہیں کہ رسولوں اور استادوں کی بہت سی باتیں بائبل مقدس میں شامل نہیں ہیں، لیکن ان کے لیے بائبل کے برابر ہیں۔ وہ اس آیت پر انحصار کر کے دعویٰ کرتے ہیں، لکھنا تو تجھ کو بہت کچھ تھا مگر سیاہی اور قلم سے تجھے لکھنا نہیں چاہتا۔ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ اس کو سول سکرپچا کہتے ہیں، اور میں کہوں گا کہ اس کی بنیاد دوسرے تموتیس کے 3:16 میں ہے۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور صلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بننے اور ہر ایک نئے کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہر ایک اچھے کام میں شمار نہیں ہوتا۔ خدا نے بائبل مقدس کو تحریر کیا تاکہ اس میں سے کچھ بڑھایا یا پھر گھٹایا نہ جا سکے اور کوئی اس میں تبدیلی نہ کرے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا کہ خدا کی پہلی بات ہی شیطان نے توڑ مروڑ کر بدل دی۔ خدا نے آدم سے کہا کہ باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہو، نیکی اور بدی کی پہچان کے درخت کا پھل ہرگز نہ کھانا۔
پر شیطان نے اس کو تبدیل کیا اور اس کو بڑھا چڑھا کر کہا کہ خدا نے تم کو اس صحیح۔ درخت کو چھونے سے بھی منع بڑھایا۔ کیا ہے، جبکہ خداوند نے ایسا نہیں کہا، اور گھٹایا۔ بے شک خدا نے کہا کہ تم اس کو کھا کر مر جاؤ گے، لیکن شیطان نے اس کو شک کیا۔ بدلا، کیونکہ منہ کی کئی باتوں میں ہمیشہ رد و بدل ممکن ہوتا ہے، پر یہ بائبل خدا کے الہام سے لکھی گئی ہے۔ خدا کی روح نے اس کو تحریر کروایا ہے۔ اگر میں آپ کو کوئی کہانی سناؤں تو آپ اس میں سے کچھ بڑھا یا گھٹا نہیں سکتے، اگلا شخص بھی ایسا کرے گا۔ دوبارہ کر سکتے ہیں، صحیح۔ پر اگر اس کو لکھ لیں، اگر میں آپ کو خط دوں اور اگر آپ اس کو سب لوگوں کو دیں تو وہ پیغام میں کہوں گا کہ سبھی لوگوں کے پاس پہنچے گا جو خدا نے بھیجا، اور کوئی اس کی ضمانت دے سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ رسولوں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سچ ہے، یعنی بائبل کے علاوہ۔ جی، صرف اور صرف بائبل مقدس، کیونکہ یہ کتاب روح القدس کی تحریک سے لکھی گئی، پر رسول بے عیب نہیں ہیں، یعنی کلام سے دور نہیں ہے۔ یعنی میں کہوں گا کہ پطرس کے الفاظ پر پولس رسول نے مخالفت کی۔ اس نے کہا کہ اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہو۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ اگر ہم انسان کی باتوں کو قبول نہ کریں بلکہ صرف خدا کے کلام کو جو اس میں درج ہے اور اس کے علاوہ ہر چیز کو رد کریں، کیونکہ رہبانی رواج میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ خدا کے صحیح۔ کلام کے خلاف کیونکہ ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ بائبل مقدس مسیح یسوع کے کفارے کے متعلق بتائے، جبکہ ہم کفارے کے رسمی پہلوؤں کو مانتے رہے۔ یہ کہ ہمیں ہر ہفتے قربانی دینا ہے، یہ رسم و رواج ثابت کرتے ہیں کہ یہ سب رسولوں نے لکھا، پر رسول ایسی تعلیم نہیں دے سکتے جو خدا کے کلام کے خلاف ہو۔ بھائی یوسف، بائبل مقدس روح کے الہام سے تحریر ہوئی، یہ سکھاتی ہے کہ ایماندار کبھی ہلاک نہیں ہوتا، پر ہم ایماندار کی نجات کی رسومات کو مانتے اور کرتے ہیں۔ یہ قابل اعتراض ہے جو کچھ بائبل مقدس کے خلاف ہو، اس پر ایمان نہ لائیں، صحیح۔ بے شک وہ رسولوں سے ہو۔ کسی ایسی تعلیم پر بھروسہ نہ رکھیں، فقط بائبل مقدس پر جس پر آپ کا پورا یقین ہونا چاہیے، صرف بائبل مقدس پر، مکمل بائبل پر۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ بھائی یوسف، 14ویں آیت میں اور 15ویں آیت میں اختتامیہ سلام ہے، بلکہ تجھ سے جلد ملنے کی امید رکھتا ہوں، اس وقت ہم روبرو بات چیت کریں گے، تجھے اطمینان حاصل ہوتا رہے، یہاں کے دوست تجھے سلام کہتے ہیں، تو وہاں کے دوستوں سے نام بنام سلام کیا ہے؟ میں اس پر آپ کی رائے چاہتا ہوں۔ میں کہوں گا کہ اس کا تعلق تو پچھلی آیت سے ہے، جہاں لکھا ہے مجھے لکھنا تو تجھ کو بہت کچھ تھا، مگر سیاہی اور قلم سے تجھے لکھنا نہیں چاہتا، روبرو ملنا چاہتا ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ خط لکھنے اور مل کر بات کرنے میں بڑا فرق ہے۔ یوحنا رسول کے ایام میں فون موجود نہیں تھا، اس لیے میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، اور یہ بھی ایک نعمت ہے کہ ہم فون کے ذریعے اپنے بھائی کا حال و احوال دریافت کر سکتے ہیں، لیکن خط لکھنا بھی اچھی بات ہے۔ شاید فون ہوتا تو ایک دوسرے کی آواز سن کر بہت تسلی ہوتی، لیکن سب سے اچھا ہے کہ آپ روبرو ملیں۔ اگر میں فون پر بھی بھائیوں کا پتہ کر سکوں تو بہت خوب ہے، لیکن اپنے بھائیوں کو روبرو ملنا نہایت بہترین بات ہے، تاکہ ان کو روبرو مل کر میں اپنے بھائیوں کا حوصلہ بڑھا سکوں۔ شکریہ۔ میں 15ویں آیت پر آپ کی رائے چاہوں گا، تجھے اطمینان حاصل ہوتا رہے، یہاں کے دوست تجھے سلام کہتے ہیں، تو وہاں کے دوستوں سے نام بنام سلام کہہ۔ دیکھیں بھائی، یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا، اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ نہیں تھے، ورنہ وہ نام بنام ان کو سلام نہ کہتا۔ اور اگر آپ مجھے ایک خط بھیجیں کہ مصر کے تمام لوگوں کو نام بنام سلام دوں تو ایسا کرنا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ 9 کروڑ ہیں۔ جی ہاں، مصر کی آبادی آج کے دن 9 کروڑ ہے۔ وہ ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے تھے، اور یہ مجھے لوکا کے 2 باب کی یاد دلاتا ہے، جب حنا نبی نبیہ نے خداوند کی تمجید کی اور یروشلم میں سب لوگوں سے بات کی، جو کہ میں کہوں گا کہ در حقیقت کفاری کے متلاشی تھے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ بہت سارے نہیں تھے، کیونکہ اس نے ان سب سے بات کی تھی۔ اور کلیسیا کے آخری ایام میں جن میں ہم موجود ہیں، میں کہوں گا کہ خدا کی آمد بہت قریب ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ دیندار لوگ
ہمیشہ موجود ہوتے ہیں اور ہم آج تک ان کے لیے خداوند خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ضروری نہیں کہ دیندار بہت سے ہوں جن کا خواب ہے کہ ایک دن مسیح کی آمد سے پہلے یہ دنیا بہترین ہو جائے گی۔ وہ خداوند خدا کے پاک اور زندہ کلام پر اپنا پورا بھروسہ کرتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آخری ایام میں وفادار لوگ بہت کم ہوں گے، لیکن میں کہوں گا کہ ایک اندھیری رات میں ہمیں ہمیشہ چاند کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے عام ایماندار کی نسبت ایک وفادار اور دیندار ایماندار بہت بہتر ہے۔ بھائی یوسف، میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آخر میں یوحنا رسول کے تینوں خطوط کے متعلق ایک نتیجہ بتائیں تاکہ ہم جان سکیں۔ پہلے خط میں باپ، بیٹا اور روح القدس اور ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت کا بیان ہے، لیکن اس رفاقت کا ایک معیار ہے۔ جو بھی مسیح کی تعلیم کے سوا کوئی اور تعلیم لائے اس کو گھر میں نہ آنے دیں، یہ دوسرا خط ہے۔ صحیح۔ اور جو کوئی اس تعلیم کے سوا کوئی اور تعلیم دے اسے سلام نہ کریں، لیکن اس کے برعکس ہر اس چیز کو قبول کریں جو صحیح ہے، اور وہی کریں جو خداوند کے وفادار خادموں کی ضروریات کو پورا کریں، مطلب جو خدا کے خادم ہیں ان کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ شکریہ بھائی یوسف، اس مطالعے سے ہم بہت مستفید ہوئے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اگلی قسط میں ہم ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آمین۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، میں آج اس برکت کے ساتھ آپ کو الوداع کہوں گا جو دمیتریوس کے متعلق 12ویں آیت میں لکھا ہے۔ 12ویں آیت ہے، دمیتریوس کے بارے میں سب نے اور خود حق نے بھی گواہی دی اور ہم بھی گواہی دیتے ہیں، اور تو جانتا ہے کہ ہماری گواہی سچی ہے۔ کتنا خوبصورت ہے کہ ہم ایک ہی شخص کے متعلق گواہی دیں۔ سب ایماندار اس کے برتاؤ اور پاکیزہ زندگی کی گواہی دیتے ہیں، اور خود حق نے اس کی زندگی کی گواہی دی، یعنی اس کی زندگی اور برتاؤ سب خدا کے کلام مقدس کے مطابق تھا۔ سو ہم مسیح کی انجیل کے موافق زندگی گزاریں، بائبل مقدس کا مطالعہ کریں اور اپنی زندگیوں میں اپنائیں، اور اس کے نتیجے میں بہترین برتاؤ رکھیں۔ ہماری زندگیوں سے ظاہر ہو کہ خدا کا کلام صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ ذہن میں نقش کرنے کے لیے ہے۔ ناظرین، صرف اس کو پڑھنا نہیں بلکہ خدا کے زندہ کلام کو نوش کرنا اور اس پر یوں ہی قائم رہنا ہے، اور دوسروں تک ہمیں اسے پہنچانا ہے۔ ناظرین، اس سے ہمارے اندر دینداری پیدا ہوتی ہے اور حق اس کی گواہی دیتا ہے۔ خدا ہماری مدد کرے، ہم فقط اس کو سننے والے نہیں بلکہ اس کلام پر عمل کرنے والے ہوں، تاکہ سب جانیں کہ ہم اس کلام پر ہی جیتے ہیں اور اتفاق رکھتے ہیں، تاکہ خدا کے زندہ کلام کے مطابق عمل کریں، اور وقت آنے پر ہم سب سرخ روح ہوں گے، اور وہ وقت نزدیک ہے جب ہم خداوند سے اپنا اجر پائیں گے۔ اگلی قسط میں ہم ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔